वेलकम बैक। हमाद हसन साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बड़े मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है कि वो अब मुख्तलिफ सूबों में जाएंगे और बलूचिस्तान से इसका आगाज़ करेंगे, जल्द से जुलूस होंगे। वो सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो रहे हैं। कुछ अर्सा कबल हमने ये खबर पहले भी सुनी थी कि वो जो है वो मुतहर्रिक हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं उनका जो है ये फ़ाल होना अवामी सियासत में क्या असरात मुरतब करेगा? देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हो रहे हैं तो ये इंतहाई मुस्बित और अच्छी बात है। जितनी जितनी सियासत मुतहर्रिक होती जाएगी उतनी ही जमहूरियत को सपोर्ट मिलता जाएगा, उतना ही जमहूरियत इस मुल्क में मजबूत होता जाएगा। और यही तो हम हमेशा यही लड़ते आ रहे हैं कि सियासतदान खामोशी की बुकल मारने की बजाय, घर बैठने की बजाय, अपने मफादात पर नजर रखने की बजाय और पसपा होने की बजाय मैदान में निकले, लोगों को मोटिवेट करे, मुतहर्रिक करे, उन्हें जमहूरियत के सम्राट से आगाह करे, उन्हें पार्लिमान की बालादस्ती और आईन और कानून की बालादस्ती समझाए। तो अगर इन मकासद के लिए मियां नवाज शरीफ निकल रहे हैं तो ये इंतहाई मुस्बित बात है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है सियासी हवाले से। वो मुशर्रफ के आमरीत से भी टकराए थे, वो बाजवा के आमरीत से भी टकराए थे, उन्होंने कैदोबंद भी काटी है, उन्होंने जेलें और सऊबतें भी देखी है, उन्होंने जलावतनी भी देखी है और अटक किला भी देखा है और अपने खानदान पर आती हुई तकालीफ भी बर्दाश्त की है। तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक बहुत अहम सियासी लीडर है, उनकी डिलीवरी बड़ी अच्छी रही है हमेशा। और वो गो के हमारे जो डायनेमिक्स है, जो हमारे सियासी तारीख है, उसमें खड़ा होना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन जब हम पलट कर माजी की तरफ देखते हैं तो सियासतदानों का ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना ज्यादा बुरा भी नहीं जितना बुरा बनाकर पेश किया गया। क्या मौलवी तमीजुद्दीन सियासतदान नहीं थे और डट कर खड़े नहीं हुए थे? क्या फातिमा जनाह, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर और नवाज शरीफ सियासतदान नहीं थे? क्या आज इमरान खान सियासतदान नहीं है जो जेल में पड़े हैं एक अरसे से? तो देखे, हमें इस हर जगह मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। बात चीजें ऐसी है जिसे हमें बहैसियत इंटेलिजेंशिया, बहैसियत सहाफ़ी, हमें उसे सपोर्ट कर देना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ निकल रहे हैं तो मुल्क इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हमारे मुल्क बिल्कुल सही बात, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों को आना चाहिए, सियासत करनी चाहिए। अब जाहिर है हम तो सपोर्ट ही करते हैं बतौर सहाफ़ी, आप हम जितने भी यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं वो जमहूरियत को और सियासत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है, इस एनवायरनमेंट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं मियाँ साहब का, इस वक्त उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी दुख्तर की हुकूमत है, मरकज में उनके भाई की हुकूमत है और इमरान खान का आपने जिक्र किया, उसकी मकबूलियत भी आपके सामने है। इस सूरत हाल में वो मकबूलियत गेन कर पाएंगे? देखिए, नवाज शरीफ को आप इस दायरे से बाहर नहीं निकाल सकते। वो यकीनन बहुत मकबूल लीडर है और लेकिन बाज जो मारूजी हकाइक थे उसकी वजह से वो एक अरसे से खामोश थे। और रही उनकी हुकूमत की बात, तो अगर उनकी हुकूमत होती, अगर मियां नवाज शरीफ की मर्जी होती तो इस पार्लियामेंट में पुलिस दाखिल होती और मुंतखब मेंबरान को उठाकर ले जाती। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनकी मर्जी शामिल नहीं है इसमें। वो मतलब मियां शहबाज शरीफ अलग हैं और उनका अलग बयानिया है, मियां साहब का अलग बयानिया। एतजाज, एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दे। उनकी मर्जी कितन शामिल नहीं है। नवाज शरीफ इस मिजाज के सियासतदान नहीं है। दूसरी बात आपने की कि उनकी हुकूमत है, तो हुकूमत तो इमरान खान की भी थी। बारहा उन्होंने कहा कि हुकूमत तो बराए नाम मेरी थी, लेकिन उस हुकूमत को बाजवा और फैज़मीद चला रहे थे। तो इस मुल्क का तो अलमिया ये है कि जमहूरी कुव्वतों, सियासी कुव्वतों को काम नहीं करने दिया गया। तो हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि फौरी तौर पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और उनके पास वो इख्तियारात आए जो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी जमहूरी मुल्क में एक वज़ीर आज़म के पास होते हैं? देखिए, ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना होगा। सियासतदानों को यकीनन निकलना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को समझा देना चाहिए और उन्हें सियासत और जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ के मानी समझा देने चाहिए। इस हवाले से नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अगर वो निकल रहे हैं तो इसको मुस्बित अंदाज से देखना चाहिए। ठीक है, निशाद अली साहब, आप क्या समझते हैं? अच्छी बात है, बड़े मियाँ साहब निकल रहे हैं, सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो रहे हैं और वो अपनी जमात को ज़ाहिर एक मरतबा फिर से फ़ाल करना चाह रहे हैं इस मुश्किल सूरत हाल में जो हुकूमत में आने के बाद, चाहे PTM 1 की हुकूमत हो या अब हुकूमत है। अब क्या बयानिया होगा मियाँ साहब का?
کیا مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بھائی کا بھی یہ بیانیہ، ظاہر مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. پھر کچھ عرصہ قبل ہی پھر سے میاں صاحب نے مجھے کیوں نکالا کا نیریٹو دینے کی کوشش کی، تو ان پہ تنقید ہوئی کہ پھر وہ 2017 میں چلے گئے. کیا آپ کچھ نیا بیانیہ لے کر وہ نکلیں گے میدان؟ دیکھیے ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ ہے. یہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. یہ جو باہر نکلنے والی بات ہے نا، یہ جب فیصلہ ہوا تھا 30 رمضان کو یہ فیصلہ ہوا تھا، اور میں اس جگہ موجود تھا. میری موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ میاں صاحب اب جو ہے نا وہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ نکلیں گے اور وہ مختلف صوبوں کا دورہ کریں گے. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ اس کے کئی مہینوں بعد بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ان کی طرف سے نظر نہیں آئی جس کو آپ سیاسی ایکٹیویٹی کہہ سکیں. اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے، یہ جو حماد صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی اہم ہے کہ جو معروضی حقائق ہے نا وہ آپ کو کسی طرف چلنے نہیں دے رہے. چیزیں اس حد تک خراب ہو چکی ہیں کہ اب ان کو آسانی سے درست نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے وقت میں اپنی توانائی ضائع کرنے سے پرابلمز آ سکتی ہیں. اگر فرض کر لیں کہ نواز شریف صاحب واقعتاً باہر نکل آئے اور انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹی شروع کر دی، تو یہ سمجھ لیجئے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں. پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت جو ہے اب وہ بہت زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ یہاں پر اس سٹیج کے اوپر نواز شریف صاحب کا نکلنا حکومت کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا. نواز شریف کی اپنی سیاست کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. نواز شریف کے جو آپ سے کہہ لیں گے ان کی جن کی طرف یہ جانی ہے، یعنی مریم نواز کو یا حمزہ شہباز کو، ان لوگوں کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. سو اس لیے مجھے ابھی بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ نواز شریف صاحب شاید ایک آدھ ایکٹیویٹی کر کے پھر چپ کر جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی شروع کرے. لیکن اگر وہ فل فلیج سیاست شروع کر دیں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اب الیکشن جو ہے وہ قریب ہیں، اور یہ حکومت پھر بہت زیادہ دیر نہیں چلے گی. یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے اہم ہیں. فارم 47 کی بات کی جاتی ہے. فارم 47 پر نواز شریف کا بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ان کو بھی ہروایا جا سکتا ہے، کسی اور کو اگر ہروایا جا سکتا ہے تو. اسی طرح سے وہ وزیر اعظم نہ بنے، اس پہ بھی آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. یہ باتیں ساری ہم سنتے رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ حماد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں. کیا یا نہیں کیا، کر سکے یا نہیں کر سکے، اس بحث سے بالا تر انہوں نے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی ان کا جرم ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی جاتی نہیں ہیں. اور اس کے بعد الیکشن سے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا، بلکہ الیکشن کی روزی کے 2/3 اکثریت کے بغیر تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. جی سمپل میجورٹی ہوتی تو وہ وزیر اعظم بنتے، ادروائز وہ وزیر اعظم نہیں بنے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا یہ 10 سال جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ بیک گورنمنٹ کے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے ہاں ڈکٹیٹر نہیں آئے، لیکن یہ ڈکٹیٹر کا ٹائم ہے. سو اس پرسپیکٹو میں چیزوں کو جب آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کن حالات میں یہ جو اس وقت حکومتیں چل رہی ہیں، جو اس سے پہلے والی بھی حکومت چلی ہے. حماد صاحب نے آپ کو بتایا ہے، وہ منہ سے علل اعلان کہتے تھے کہ حکومت کس طرح چلتی ہے. یہ والی حکومت جو ہے یہ وہ علل اعلان کہتی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ کچھ معاملات اسی طرح کے ہیں. یہ جب 2029 آئے گا یا اس سے پہلے اگر کوئی الیکشن آئیں گے، اس کے بعد طے ہوگا یا اس وقت طے ہوگا کہ جو آئندہ آنے والی حکومت ہے وہ کس حد تک انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتی ہے. ابھی تو ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم ان بحثوں میں نہیں الجھ سکتے. ابھی تو معاملہ یہ جو آپ کو یاد ہوگا نسیم صاحب نے جو ریفر کیا تھا کہ اس وقت تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت کہاں جا رہی ہے، آپ معیشت کو سنبھال سک رہے کہ نہیں سنبھال سکتے، آپ کے قرض رول اوور ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. آپ نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو درخواستیں دے دی ہیں کہ وہ آپ کو، جو کمرشل ادارے ہیں، بینکس ہیں انٹرنیشنل، ان کو درخواست دی ہے کہ وہ آپ کو قرض دیں، کیونکہ آپ کے قرض رول اوور نہیں ہو رہے. اور اگر وہ نہ ہوئے سیکیور تو آپ IMF سے اپنا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے اس کو آگے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری نہیں ملے گی. سو اس سچویشن کے اندر اس قسم کے جو یہ اس قسم کا ایڈونچرزم جو ہے وہ شاید مجھے تو بظاہر نظر نہیں آ رہا، جتنا میں 20-30 سال سے اس چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. تو اس کو ظاہر ہے حکومت ابھی گنجائش ہی نہیں ہے نا، حکومت کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اس چیلنج کو کیسے وہ نبرد آزما ہوگی. لیکن نسیم صدیقی صاحب، اب میاں نواز شریف کا ظاہر ملکی سیاست میں ایک مرتبہ پھر متحرک ہونا، کیونکہ اب میاں صاحب کو جوڑا جاتا ہے نا، موجودہ حکومت ہے، بیٹی کی بھی حکومت ہے، بھائی کی بھی حکومت ہے، مرکز میں وہی ہیں، سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس میں وہی ہیں، اسے زیادہ بااختیار صوبہ بھی کہا جاتا ہے.
تو انہوں نے سندھ میں بھی جلسہ کر لیں گے, بلوچستان میں بھی کر لیں گے, پنجاب میں ظاہر ان کا اپنا صوبہ ہے وہ جلسہ کر لیں گے, لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا کے پی کے حکومت, علی امین گڈاپور حکومت جو ہے ان کو اجازت دے گی؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے جلسے کا, غالباً 21 ستمبر کی انہوں نے تاریخ دی ہے کہ وہ پنجاب میں لاہور میں جلسہ کریں گے, اور تو ادھر سے پنجاب حکومت کا 22 ستمبر کو, تو انہوں نے حکومت پنجاب کی جانب سے جو رسپانس سامنے آیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو ٹسل چل رہی ہے اس میں ممکن ہو پائے گا بڑے میاں صاحب کے لیے کے پی کے میں جلسہ کرنا؟ اعتزاز دیکھیں, ساری باتیں کرسٹل کلیئر ہے, تمام مہمانوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف نکلتے ہیں باہر, نواز شریف کا بہت قد کاٹ ہے. میں بالکل حماد حسن صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بڑے قد کاٹ کے وہ سیاستدان ہیں, لیکن وہ باہر نکل کے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات سنتے ہیں. لازمی بات ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, بجلی بڑھ رہی ہے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نواز شریف کیا بات کر سکیں گے؟ اگر وہ ایک جلسے میں یہ بات کر بھی دیتے ہیں تو دوسرے دن جو ہے وہ کیس نامعلوم افراد جو ہے وہ عدالت میں لگائیں گے اور فارم 47 کے ذریعے ان کا واپس ہو جائے گا اور یاسمین راشد کو جتوا دیا جائے گا. اچھا, ان کو یہ رسک لینا چاہیے. نواز شریف کو کبھی, اصل میں نواز شریف جو ہے نا وہ بڑے قد کاٹ کے تو لیڈر ہیں, لیکن ان سے اپوزیشن میں نہیں بیٹھا جاتا. دیکھیں, سیٹوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے وزیر اعظم ہی بننا ہوتا ہے, آپ نے تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہوتا ہے. نواب زادہ نصر اللہ صاحب کتنی دفعہ وزیر اعظم بنے, کتنی ان کی جماعت کو سیٹیں ملتی تھیں, لیکن ان کا ایک تاریخ میں نام ہے اور وہ ہمیشہ ڈٹ کے انہوں نے سیاست کی ہے اور آئین اور قانون کی بات کی ہے. اس کے علاوہ بے شمار, اگر شیخ رشید بھی ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے, ان کی بات کو سنتی ہے. کتنی سیٹیں ان کے پاس, ایک اپنی ہوتی ہے یا ایک بھتیجے کی ہوتی ہے. اگر یہ سیاستدان اس وقت باہر نکل آئے اور آئین اور قانون کا یہ تحفظ کریں, اپنے پارلیمان کا تحفظ کریں, تو بالکل بات نشاد بھائی کی بھی ٹھیک ہے, اسامہ کی بھی ٹھیک ہے کہ جب تمام یہ مل کے چلیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکے گی, کیونکہ جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, تیسری قوت سامنے لے آئے. اب جو ہے وہ شہباز شریف حکومت اور پیپلز پارٹی صرف جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں نا تنخواہیں پرکس جو ہے ان کو انجوائے کر رہی ہے. ان کے اوپر فیصل واڈا جیسے بندے غراتے ہیں, محسن نقوی جیسے بندے غراتے ہیں, اور وہ بھیگی بلی بن کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ چھوڑے حکومت کیا ہوگا؟ کیسز بنیں گے, جیل جانا پڑے گا. جیل کون جاتا ہے؟ سیاستدان ہی جاتے ہیں نا, جس طرح پی ٹی آئی اس وقت برداشت کر رہی ہے. لیکن اگر آپ سب قوتیں مل جائیں گی تو شاید یہ ماحول نہ رہے, اور پھر جو معاشی معاملات کے اوپر اتنی گہری نظر نشاد صاحب نے ڈالی اور جو چیزیں بتائی ہیں, اگر وہ کنٹرول نہیں ہوں گی اور بیرونی ممالک, بیرونی دنیا ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, تو جب تک ان کا اتحاد نہیں ہوگا, نواز شریف باہر نکلے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے, جو جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو زبردستما نہ کرے, باہر نکلے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی وہ خود کو اس سے الگ رکھیں تو پھر صورتحال جو ہے بہتر ہو سکتی ہے. یہ بیانیہ ان کا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. اسامہ غازی, آپ کے نزدیک یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ محمد علی درانی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں کسی جو متصادم ہے قانون سازی جمہوریت سے اور آئین سے, اس کی حمایت نہیں کریں گے. اس حکومت کا وجود بھی عوام کے مفادات کے حوالے سے بہتر نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو پہلے یہ اطلاعات تھی کہ کچھ ووٹ رہ گئے قانون سازی, جو منصوبہ حکومت کا تھا. اب وہ منصوبہ کیا آپ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کے اوپر پریشر تو ہے ان کی اپنی جماعت کی طرف سے بھی بہت سے لوگوں کا کہ وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ چلیں, کیونکہ ان کو اچھی وزارتیں بھی آفر ہو رہی ہیں, گورنرشپ بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عادت بھی ہو جاتی ہے ایک جماعت کو, کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ریلیشن شپ پچھلی کئی دہائیوں سے رہا ہے, اور ہمیشہ انہوں نے جب بھی دونوں کی حکومت آئی ہے تو منسٹریز انجوائے کی ہیں, اور تحریک انصاف کے ساتھ ان کا کبھی اچھا ریلیشن شپ رہا ہی نہیں. لیکن اب مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کا ووٹ بینک ہے, وہاں حالات بالکل فرق ہے. ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنے ووٹ مل جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف ہار گئی اور وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی جیت گئی, شاید وزیرستان کے علاقے میں. تو وہاں پر کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی نے زیادہ خطرناک تقریریں کر دی, تو یہ تو حال ہو گیا. اب فضل الرحمان صاحب کو اس چیز کا پتا ہے, ان کا کوئی ووٹ بینک سندھ میں اس طرح سے پنجاب میں ہے نہیں, تو جو ان کا ووٹ بینک ہے جس نے ان کو تحریک انصاف کی حکومت میں بھی بلدیاتی الیکشن جتوائے, وہ پھر ہم نے دیکھا کہ جب حکومت چلی گئی تو پھر ساتھ ہی دوسرے جو راؤنڈ ہوا بلدیاتی الیکشن کا, اس میں تحریک انصاف پھر واپس آ گئی. تو خیبر پختونخوا میں ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, جو سٹیٹس کو کہہ لیں, جو بھی پاور میں ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے.
تو فضل الرحمان صاحب کا وہی ووٹ بینک ہے. لہٰذا اب موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بالکل ایک سیاسی طور پر ایک موت ہوگی, ووٹ بینک ان کا فارغ ہو جائے گا. اب یہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ فارم 47 والا قصہ نہیں ہوا, بلکہ وہ نور عالم خان صاحب کہاں سے آ گئے, وہ کس طرح ان کی جماعت میں آ گئے, وہ کس طرح سے جیت گئے, وہ الگ بات ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ تو عوام کے غیظ و غضب کو آواز دینا ہے کہ موجودہ حکومت کا کسی بھی طرح سے ساتھ دوں, اور اگر یہ کوئی آئینی لاتے ہیں جس کے لیے اس حکومت کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے فضل الرحمان صاحب کی, ایک تو اسٹریٹ پاور کسی وقت یوز کر سکتے ہیں, پھر ایک سیٹ کی اہمیت ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمان صاحب ساتھ جائیں گے ان کے, کیونکہ ان کو یہی مسئلہ ہے کہ پھر ان کی سیاست اور زیادہ ختم ہو جائے گی, اور اس لیے وہ ابھی تک انکار کر رہے ہیں اور خود کو الگ رکھ رہے ہیں, حکومت کے ساتھ نہیں جوڑ رہے. ہاں جی, لیکن اسامہ آپ کو اوورال کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ظاہر ہے ملاقاتیں جو ہیں یہ مولانا صاحب کی زرداری صاحب سے یا میاں شہباز شریف صاحب سے, اور پھر وہ انہوں نے ان کی ملاقاتیں اپوزیشن سے بالخصوص پی ٹی آئی کے جو وفود ہیں ان کے درمیان بھی, تو وہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا بھی تھا کہ وہ ایک برج کا کردار جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ادا کر رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسی صورتحال آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تھرو تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈائیلاگ ہو, گرینڈ ڈائیلاگ جس میں پی ٹی آئی شامل ہو؟ اسامہ جی سوری, اچھا میں کسی اور سے دوبارہ آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. جی سوال دہرا دیں گے. سوری, میں نے کہا کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا ڈائیلاگ ہو پائے گا جس میں مولانا فضل الرحمان اپنا کوئی کردار ادا کر پائیں تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان, اپوزیشن کی بھی اور حکومتی بھی؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کچھ تو ہمیں نظر آئے اسپیس. جس طرح بھی ہم نے دیکھا یہ جلسہ, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا کہ جہاں پر ہم دیکھ سکتے تھے اگر حکومت تھوڑی سی سہولت دے دیتی, جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا. اس سے پہلے ایک ونڈو ہمیں نظر آئی تھی 22 اگست کو جب جلسہ ملتوی ہوا تھا, اس کے بعد بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے تھے کہ 8 ستمبر کو اب یقین دہانی ہے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پھر جلسہ بھی آپ دیکھیے اسلام آباد سے باہر تھا, وہ ایک تھوڑا سا ایک ونڈو, ایک اپرچونٹی ہوتا ہے نا, بہت چھوٹی سی لیکن تھی صحیح, لیکن وہ بند ہو گئی ہے. اب اگر ہونا ہے تو میاں نواز شریف صاحب اس طرح ایکٹیو ہو رہے ہیں تو وہ پھر پہلے بتائیں کہ مال ٹاؤن میں ان کے بتیاں کس طرح گل ہو گئی تھیں, اور پھر سب لوگ کس طرح چلے گئے تھے. ان کے لوگوں نے ان کو خود بتا دیا تھا کہ فارم 45 میں ہار چکے ہیں. پھر کس نے ان کو کہا اور دوبارہ آ کر انہوں نے تقریر کی, وہ تو پرائم منسٹر بننے آئے تھے. پھر یہ موجودہ سیٹ اپ میں کیا ہوا کہ جی شہباز شریف صاحب ہوں گے, پھر ایکسٹینشن والا معاملہ باجوہ صاحب کا, تو یہ سب چیزیں بتانی پڑیں گی کہ کس کے کہنے پر یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے, کس کے کہنے پر وزارتیں بانٹی گئی ہیں, تو کون ہے پیچھے. جب تک آپ اس چیز کو کلیئر نہیں کریں گے, اپنی اپنی غلطیاں مان کے جو تحریک انصاف سے ہوئی ہیں وہ کچھ تو کریں نا, کچھ بات تو کریں. جی, اور دوسری جانب پھر وہ مقبولیت نہیں گین کر پائیں گے. اچھا اب اس میں جی میں بھی بتائے گا, نواز شریف کو لنڈن پلان کے بارے میں بتانا پڑے گا, اور اگر وہ لنڈن پلان پہ نہیں کریں گے تو وہ باہر نکل کے کس طرح تقریریں کریں گے. بالکل ٹھیک, یعنی اس طرح کا نیریٹو جو ہے نسیم صدیق صاحب آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ وہ بنانا پڑے گا. میں لاسٹ منٹ ہے, عباد حسن صاحب آپ کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا آج کی سٹیٹمنٹ, اور پھر کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ بھی کمنٹ کر دیجئے گا, کیا ممکن دکھائی دے رہا ہے ایسا آپ کو؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان اگر سیاسی لوگوں کو ایک ہی ٹیبل پر لے آئے, اور خصوصاً پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کو, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی سیاست کی. اور اس سے پہلے سیاستدان ہمیشہ آئے بھی, یعنی ایوب دور میں بھی پی ڈی ایم بنا تھا جس نے فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا, اور تمام بڑے سیاستدان ایک پیج پر آئے تھے. تو یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ آ سکتے ہیں. ایک بات میں بتاؤں, وقت ختم ہو رہا ہے عماد صاحب, یہ گورنر راج والی بات ذرا ہمیں معلومات دے دیجئے گا. گورنر راج لگایا گیا تو صوبے کو مزید تباہ و برباد کر دیا جائے گا. گورنر کی یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. یہ جو موجودہ گورنر ہے وہ ایک ضلع کو بھی نہیں چلا سکتے. اگر گورنر راج لگانا بھی ہے خدا نخواستہ تو کم از کم اس شخص کے ذریعے تو نہ لگائے, یہ تو مزید صوبے کو تباہ و برباد کر کے رکھ لے گا. اس کی کیپیسٹی ہے اور نہ حالات اس کا جو ہے وہ اس کے حق میں اس وقت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.